सामीन कराम, आप सुन रही हैं आज़ादी पाकिस्तान के वक्त जन्म लेने वाली एक दिलचस्प कहानी जिसमें एक नौजवान सीधी राह पर आ गया। इस कहानी का नाम है अंधेरी सीढ़ियां रोशन मंजिल। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। बीवी का गुलाम होना किसी को भी पसंद नहीं। और उस आदमी को भी कोई पसंद नहीं करता जो अपनी बीवी का गुलाम हो जाए। कुछ ऐसी ही वजह थी कि इरशाद अली को हम इज्जत की निगाह से नहीं देखा करते थे। हमारे मोहल्ले में आए उसे 10 साल से ज्यादा अरसा हो गया है। उसकी बीवी मिलनसार है, मोहल्ले के हर घराने के साथ उसके गहरे ताल्लुकात हैं। हर किसी की गमी शादी पर मौजूद होती है, लेकिन इरशाद अली खामोश खामोश सा रहता है। उनकी औलाद जवान हो गई है, लेकिन इरशाद जवान औलाद को अभी तक दूध पीते बच्चे समझता है। बेहद प्यार करता है। कहते हैं घर में बर्तन धोने और झाड़ू देने से भी गुरेज नहीं करता। ये भी सही है कि उसकी बीवी ऐसी नहीं कि उसे अपने रोब दाब में रखे या लड़ती झगड़ती रहे। वो तो खुश तबाह औरत है। उनके करीबी पड़ोसी बताते हैं कि इतने अरसे में उस घर से कभी झगड़े तकरार की आवाज नहीं सुनाई दी। जहां तक चार दीवारी की दुनिया का दस्तूर का ताल्लुक है, लड़ाई झगड़ा उसी घर में नहीं होता जिसमें खामिन हथियार डाले रखे। इरशाद अली मर्दों की महफिल में बैठा बुजदिल और खोखला नहीं लगता। बहरहाल हमारे लिए वो गैर अहम सा इंसान था, एक आम सा इंसान जिसे औसत दर्जे से भी कम समझा जाता था। मगर 2 माह गुजरे, उसके मुतल्लिक उसके एक मिलने वाले ने ऐसा इंकशाफ किया जिसने इरशाद अली को एक अहम और काबिल तकलीद शख्सियत बना दिया है। उस मिलने वाले को हम नहीं जानते थे। उसने मुझसे इरशाद अली का घर पूछा तो बातों बातों में उसने बताया कि इरशाद एक कहानी का किरदार है। मैंने एक रोज उसे अपने घर बिठा लिया और उसे कहा कि वो अपनी कहानी सुनाए। वो चूंकि किसी और शहर में जना पला और हमारे यहाँ किराएदार की हैसियत से आबाद था, इसलिए हम उसके पस मंजर से वाकिफ नहीं थे। उसने मुझे जो आप बीती सुनाई, मैं उसी के अल्फाज में पेश करता हूँ। उसे आप चार दीवारी की दुनिया के उन्वान से कबूल फरमा लें या अंधेरी सीढ़ियां रोशन मंजिल से कबूल कर लें। मैं कहानी सुना देता हूँ। मुसलमान की इस शान से तो आप वाकिफ हैं कि उसे जब दौलत हाथ आ जाती है तो वो पहले ईमान को खैर बात कहता है, फिर पुरानी बीवी को छुट्टी देकर नई बीवी लाता है। जंग अजीम दोम में ज्यादातर दौलत तो हिंदुओं ने ठेकेदारों और सप्लाई के कारोबार में कमाई थी। बाज मुसलमानों ने भी हाथ साफ कर लिया था, लेकिन मुसलमानों को फौज में ओहदे बहुत मिले क्योंकि मुसलमान ज्यादातर फौज में थे। कई जमादारों जो आजकल नायब सूबेदार कहलाते हैं और सूबेदारों को जंग की जरूरत के तहत कप्तान और मेजर वगैरह बनाकर साहब बहादुर बना दिया गया था। उनमें से बाज ने तो सूबेदारी के जमाने की अनपढ़ और घरेलू किस्म की बीवियों को तलाकें देकर एडवांस किस्म की लड़कियों के साथ शादियां कर ली थी। आप एडवांस का मतलब समझते हैं। उन लड़कियों ने बूढ़े कप्तानों, मेजरों और करनेलों की इज्जत को जवां साल फौजी अफसरों के साथ दोस्ताने गांठ कर खूब खराब किया। उधर पुरानी बीवियां जिन्होंने 20-20, 25-25 साल उन खामिदों के साथ वफादारी और खिदमत गुजारी में गुजारे थे, उजड़ कर अपने अपने वालदैन के दरवाजों पर जा बैठी या दर दर खराब हुई। मैं भी ऐसे ही हादसे का शिकार हुआ था। 1941 में जंग अजीम अंग्रेजों के लिए बहुत ही खतरनाक सूरत इख्तियार कर गई थी। हिंदुस्तानी फौज जो अंग्रेजों ने पाल पोस कर रखी हुई थी, आधे से ज्यादा मारी गई थी। ये साफ नजर आ रहा था कि जर्मनी का बरतानिया पर कब्जा हो जाएगा। इधर जापानियों ने हमला करके बर्मा में हिंदुस्तानी फौज को तबाह बर्बाद और पसपा कर दिया। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में भर्ती की रफ्तार बहुत तेज कर दी। नई पलटनें बनाई। उन पलटनों और फौज के दूसरे शोबों के लिए अफसरों की भी जरूरत थी। अंग्रेजी हुकूमत ने ऐसे पुराने जमादारों और सूबेदारों को जो टूटी फूटी अंग्रेजी बोल सकते थे, किंग कमीशन देकर कप्तान बना दिया। ये लोग अपने काम के माहिर थे, किसी मजीद ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी। उन्हें दफ्तरों में बैठे बैठे आला ओहदे मिल गए और उनका शुमार साहब बहादुरों में होने लगा। महाजों पर मौत की रफ्तार तेज थी, उसके मुताबिक तरक्कियों की रफ्तार भी तेज रखी गई।
میں چونکہ اپنے باپ کے ساتھ چھاؤنی میں رہتا تھا، اس لیے میں دیکھتا رہتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے دو بوڑھے کپتانوں کو ایک سال کے اندر اندر کرنل بنتے دیکھا۔ میرا باپ جمع دار تھا اور سپلائی کے محکمے میں تھا۔ اسے چونکہ فرنٹ پر نہیں جانا تھا، اس لیے اس کے مرنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ مر جاتا تو بہتر ہوتا۔ مرنے کے بجائے اسے کپتان بنا دیا گیا۔ اس وقت اس کی عمر 40 سے کم تھی اور میری عمر 9 سال کے قریب تھی۔ مجھ سے 3 سال چھوٹی ایک بہن تھی۔ ہماری بدقسمتی کہ ہمارا باپ انگریزی لکھ پڑھ سکتا تھا، ان پڑھ ہوتا تو ہم اچھے رہتے۔ ادھر گھر میں اپنی زمین بہت تھی اور بہت بڑی حویلی بھی تھی۔ اس طرح میرا باپ برادری میں بھی چودھری تھا اور فوج میں بھی چودھری بن گیا۔ اس وقت تک ہمارے گھر میں پیار اور خوشیاں تھیں۔ باپ ہمارے ساتھ اتنا ہی پیار کرتا تھا جتنا ایک باپ کو کرنا چاہیے۔ ہماری ماں کو بھی وہ بہت چاہتا تھا۔ ہماری ماں ان پڑھ، بھلی مانس اور دیہاتی عورت تھی جو خاوند کو خوش رکھنے کو اپنا ایمان سمجھتی تھی۔ کپتان بن کر باپ کی گردن تھوڑی سی اکڑ گئی۔ وہ افسروں کے میس میں بھی جانے لگا، جہاں انگریز، ہندو، اینگلو انڈین اور دوسرے افسر جاتے اور کھاتے پیتے اور شہزادوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ 1 سال کے اندر ہی میرا باپ میجر بن گیا۔ اس عہدے نے اس کا دماغ خراب کر دیا۔ اس سے پہلے میری ماں کبھی گھر جانے کو کہتی تھی تو باپ کہا کرتا تھا کہ میں ایک دن بھی اکیلا نہیں رہ سکتا۔ میجر بن کر اس نے خود ہی ماں سے کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں کب چھٹی ملے، تم بچوں کو گھر لے جاؤ۔ میرے اور تمہارے والدین تمہارے لیے اور بچوں کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ ہم جبل پور یعنی ہندوستان سے گھر آئے تو 3 مہینے گزر گئے۔ باپ نے ہمیں واپس نہیں بلایا۔ ماں نے خود ہی تیاری کی اور ہمیں جبل پور لے گئی۔ میں اس وقت چھوٹا سا تھا، پھر بھی میں نے محسوس کر لیا کہ باپ ہمیں اور ہماری ماں کو دیکھ کر خوش نہیں ہوا۔ اس کے طور طریقے بدلے ہوئے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری ماں اداس اداس رہنے لگی تھی۔ میرے باپ کو بہت بڑا بنگلہ مل گیا تھا۔ اس کے بڑے کمرے میں رات کو مہمان آیا کرتے تھے۔ یہ تو مجھے بڑے ہو کر خیال آیا کہ اس کمرے میں شراب پی اور پلائی جاتی تھی۔ جمع داری کے زمانے میں میرا باپ صرف سگریٹ پیا کرتا تھا۔ مختصر یہ کہ ہمارا باپ پورا صاحب بہادر بن گیا۔ گھر میں اس کی باتوں کا لہجہ اور طریقہ بھی بدل گیا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ابھی وہ ہماری ماں کو اپنی زندگی کی رفیقہ نہیں بلکہ نوکرانی سمجھتا ہے۔ چند مہینے گزرے تو اس نے 1 مہینے کی چھٹی لی اور ہم سب کو گھر لے آیا۔ برادری نے اس کی خوب آؤ بھگت کی۔ اس وقت میری عمر 10 سال ہو چکی تھی۔ میں نے یہ دیکھا کہ میرے ننہال میں کچھ بے چینی اور بد امنی سی پیدا ہو گئی تھی۔ اپنی ماں کو میں نے روتے بھی دیکھا، میری نانی بھی روتی تھی، ادھر دادی بھی پریشان نظر آئی۔ کوئی شاید گڑبڑ تھی، میرے ماں اور باپ کے درمیان ناراضگی پیدا ہو گئی تھی۔ پھر ہمارے اوپر بم گرا، باپ نے دوسری شادی کر لی۔ یہ جرم اکیلے میرے باپ کا نہیں تھا، اس گناہ میں وہ باپ اور وہ ماں بھی شریک تھی جنہوں نے اپنی جوان بیٹی ایک ایسے آدمی کو دے دی تھی جس کی عمر لڑکی سے دگنی تھی اور جو 2 بچوں کی ماں کا خاوند تھا۔ انہوں نے بیٹی میرے باپ کو نہیں، ایک میجر کو دی تھی جو بہت ساری جائیداد کا مالک بھی تھا اور جس کی کرنیلی کے امکانات بھی روشن تھے۔ چار دیواری کی دنیا میں ہم اپنی لڑکیوں کی خرید و فروخت اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اس سے ہم نظریں پھیر لیا کرتے ہیں۔ میرے باپ کو ایسی بیوی کی ضرورت تھی جسے وہ انگریز، اینگلو انڈین، ہندو اور مسلمان افسروں میں اپنے ساتھ لے جا سکے۔ اس کے نتائج آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ایک بوڑھے کی جوان بیوی آزاد ہو کر جو گل کھلاتی ہے وہ آپ پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں، میرے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرا باپ میری ماں کو بھی اپنے گھر رکھنا چاہتا تھا۔ ماں نے صاف جواب دے دیا اور طلاق مانگ لی۔ باپ کہتا تھا کہ مجھے اور میری بہن کو وہ ماں کے ساتھ نہیں رہنے دے گا۔ ماں نے کہا کہ وہ بچوں سے دستبردار نہیں ہوگی۔ میرے نانا سخت طبیعت کے تھے، ان پر چوٹ بھی بڑی سخت پڑی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ طلاق لیں گے، بچے نہیں دیں گے۔ جھگڑا بڑھا تو برادری کے 7 8 بزرگ میرے نانا کے پاس تصفیہ کرانے آئے۔ ان کے ساتھ میرا باپ بھی تھا۔ مجھے بہت سی باتیں یاد ہیں۔ میں ایک ڈیوڑی میں جا کھڑا ہوا تھا۔ ایک بزرگ آدمی نے اس طرح تمہید باندھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی کا گھر کا تنازع کچہری میں نہ جائے، یہ ساری برادری کی توہین ہوگی۔ میرا نانا پھٹ پڑا، اس نے کہا ساری برادری کے سامنے میری بیٹی کو بے گناہ اجاڑا گیا،
برادری کے ایک گھرانے نے اپنے باپ کی عمر کے ایک شادی شدہ آدمی کو اپنی بیٹی صرف اس لیے دی کہ یہ بڑا آدمی بڑا افسر بن گیا ہے اور اس کی جائیداد ہے۔ سارا شہر کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے لڑکی بیچی ہے۔ کیا یہ برادری کی توہین نہیں ہوئی؟ میرے نانا نے گن گن کر بتایا کہ میرے باپ نے لڑکی کے والدین کو نقد کتنا دیا اور کتنے ایکڑ زمین لڑکی کے باپ کے نام رجسٹری کروائی ہے۔ نانا نے کسی کو بولنے نہ دیا اور میرے باپ سے کہا کہ وہ کسی بھی عدالت میں چلا جائے، اسے بچے نہیں ملیں گے۔ نانا نے اس پنچایت کا مسئلہ بدل دیا اور کہا کہ اسی وقت طلاق دی جائے۔ میرے باپ نے طلاق لکھ دی اور جب یہ کہا کہ وہ 5,000 روپیہ حق مہر اور 100 روپیہ ماہوار خرچ ادا کرے گا تو میرے نانا نے کہا، میں نے بیٹی شریعت کے حق مہر پر دی تھی اور میں نے کوئی خرچ نہیں لکھوایا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی بیچی نہیں تھی، میں تمہارے عہدے اور دولت پر تھوکتا ہوں۔ اس نے برادری کے ان پنچوں اور بزرگوں کو یہ کہہ کر گھر سے اٹھا دیا کہ تم سب ایک جوان لڑکی کا سودا پکا کرنے آئے ہو۔ تم اس کا ساتھ صرف اس لیے دے رہے ہو کہ یہ فوج کا افسر ہے اور برادری کا بڑا زمیندار ہے۔ نانا نے کہا، میں تمہیں آج بتا دیتا ہوں کہ جس لڑکی کو تم نے اس آدمی کے ہاتھ بیچا ہے وہ تم سب کے منہ پر سیاہی ملے گی۔ محلے دار اور برادریوں والے گناہ گار ہوتے ہوئے اپنی توہین برداشت نہیں کیا کرتے۔ ہماری برادری نے میری ماں کے خلاف شرمناک باتیں مشہور کر دیں۔ میرا باپ نئی بیوی کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ میری ماں کی عمر غالباً 30 سال سے کچھ کم ہی تھی۔ ہمارے قریبی رشتہ داروں میں سے ایک آدمی کی بیوی مر گئی تھی۔ اس نے 5-6 ماہ کے بعد میری ماں کے ساتھ شادی کر لی۔ وہ ایک اور شہر میں بڑی اچھی ملازمت میں تھا۔ یہاں سے میری زندگی کا دوسرا تلخ دور شروع ہوا۔ اس قسم کی طلاقوں اور دوسری شادیوں میں بچے تباہ ہو جاتے ہیں۔ میں بھی تو بچہ ہی تھا۔ آج تو میں ہر بات اور ہر سوال سمجھ لیتا ہوں۔ 11-12 سال کی عمر میں مجھے یہی سمجھ آئی کہ مجھ سے لوگوں نے میرا باپ، میرے باپ کا پیار اور میرا گھر چھین لیا ہے۔ مجھے جبل پور والا بنگلہ، وہاں کا سکول، وہاں کے دوست اور باپ کا پیار اور گھر کی خوشیاں یاد آتی تھی۔ باپ نے دوسری شادی کی تو ماں کی مسکراہٹیں غائب ہو گئیں اور ان کی جگہ آنسو بہنے لگے۔ دادا دادی سے ملنا بند ہو گیا۔ نانا نانی غصے اور افسوس میں رہتے تھے۔ اس کے بعد مجھے نیا باپ ملا جو میرے اصل باپ سے بہت مختلف تھا۔ وہ سنجیدہ سا آدمی تھا۔ اس نے مجھے معمولی سے ایک سکول میں داخل کروا دیا۔ پہلی بیوی سے اس کا کوئی بچہ نہیں تھا۔ اس نے مجھے اپنا بچہ سمجھنے کی کوشش ہی نہ کی۔ میری چھوٹی بہن کے ساتھ بھی اس نے کبھی پیار نہ کیا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے گھر میں ایک عورت کی ضرورت تھی۔ میری ماں کے ساتھ اس کا تعلق کاروباری سا تھا۔ اس میں نے وہ جذبات نہیں دیکھے جو میرے ماں باپ میں دوسری شادی سے پہلے ہوا کرتے تھے۔ میں اپنے باپ کے پیار اور گھر کا عادی تھا، مگر یہاں ایسی سنجیدگی تھی جس سے تنگ ہوتا تھا کہ گھر کی فضا میں کسی وجہ سے کھچاؤ ہے۔ جس طرح ہر بچہ ہنسنا کھیلنا چاہتا ہے، اسی طرح میں بھی خوش رہنا چاہتا تھا۔ ماں مجھے پیار دے سکتی تھی، اس کے پاس اب خوشی اور مسکراہٹ نہیں رہی تھی۔ جوں جوں دن گزرتے گئے میرا ستیلا باپ گھر کا تھانے دار بنتا گیا، حتیٰ کہ اس نے مجھے بیٹے کے بجائے نوکر بنا لیا۔ اگر مجھے اس سے پیار مل جاتا اور اگر وہ میری ماں کو میرے باپ والی محبت دے دیتا تو میں اس کے جوتے پالش کرنے کو، اس کا حقہ گرم کرنے اور بارش میں بھی بازار جا کر اس کی بتائی ہوئی چیزیں لانے میں خوشی محسوس کرتا۔ مجھے اس کی نوکری پسند نہیں آئی تو میں نے ٹال مٹول شروع کر دی۔ پہلے تو اس نے گالیاں دی، پھر مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس وقت میں 7ویں جماعت میں تھا، پڑھائی میں اچھا ہوا کرتا تھا۔ برے سلوک کے اثر سے یہ دلچسپی ختم ہو گئی۔ میری دوستی ان 4 لڑکوں کے ساتھ ہو گئی جو ہنستے کھیلتے اور خوش رہتے تھے۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کلاس میں سب سے زیادہ نالائق اور کند ذہن ہیں۔ ان میں 2 امیر والدین کے بیٹے تھے۔ میرے پاس کبھی کبھی 1 یا 2 پیسے ہوتے تھے۔ ان کے پاس ہر روز 3-3 4-4 پیسے ہوتے تھے۔ ہم شرارتیں کرتے اور دل بہلاتے، پھر ہم کلاس سے غائب بھی ہونے لگے۔ ماسٹر پٹائی کرتا تھا، گھر میں ستیلا باپ کسی نہ کسی وجہ سے پٹائی کر دیا کرتا تھا۔ یہ میرا تجربہ ہے کہ انسان ہر سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ میں پٹائی کا عادی ہو گیا اور آپ یقین کریں کہ مجھے پٹائی میں بھی لطف محسوس ہونے لگا۔ گھر سے زیادہ دیر غائب رہنے لگا۔ انہی 4 دوستوں کے ساتھ وقت گزرتا تھا۔
ان میں دو تو امیر گھرانوں کے تھے اور دو میری طرح گھروں سے نالاں دل بہلانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ یہ دونوں تاش کھیلنا جانتے تھے، ان سے میں نے بھی تاش کھیلنا سیکھ لی اور انہوں نے مجھے چوری بھی سکھا دی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، ایک چھابڑی والے سے ہم چاروں کچھ لے رہے تھے۔ چھابڑی والے کے ہاتھ میں کچھ پیسے تھے جن میں سے ایک اٹھنی نیچے گر پڑی، اسے شاید پتہ نہ چلا۔ ہم میں سے کسی نے بھی اسے نہیں بتایا کہ اس کی ایک اٹھنی نیچے گر پڑی ہے۔ اسے اس نقصان کا علم ہو گیا تھا، وہ بار بار پیسے گنتا رہا۔ میرے ایک دوست نے اٹھنی پر پاؤں رکھ لیا، اس کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا۔ ہم وہاں سے ہٹ کر دور گئے تو میرے ایک دوست نے کہا کہ اس کی اٹھنی ہاتھ سے نکل گئی ہے، اگر وہ وہاں سے چلا جاتا تو اٹھنی ہم اٹھا لیتے۔ میرے جس دوست نے اٹھنی پر پاؤں رکھا تھا اس نے جھک کر اپنے پاؤں کی انگلیوں کے نیچے سے اٹھنی نکال کر ہمیں دکھائی، بولا، یہ رہا خزانہ، بولو کیا کھلاؤں؟ اس زمانے میں 8 آنے خاصی رقم سمجھی جاتی تھی۔ ہم چاروں نے 8 آنے چند منٹوں میں خرچ کر ڈالے۔ اس طرح ہمیں چوری کے فائدے معلوم ہو گئے۔ میں اس وقت 8ویں جماعت میں تھا جب میں نے گھر میں پہلی چوری کی۔ یہ صرف 2 آنے کی چوری تھی۔ ستیلے باپ کو بھی پتہ نہ چلا اور ماں کو بھی محسوس نہ ہوا۔ میں نے پیسے اڑانے کا ایک طریقہ یہ بھی اختیار کیا کہ کوئی چیز بازار سے لانے کے لیے مجھے بھیجا جاتا تو میں 2 4 پیسے اڑا لیتا تھا۔ انہی دنوں میری ماں نے میرے ستیلے باپ کے پہلے بچے کو جنم دیا۔ محلے کی عورتیں آتی تھیں تو میری ماں کو مبارک کا 1 روپیہ یا 8 آنے دے جاتی تھیں۔ ماں یہ پیسے اپنے سرہانے کے نیچے رکھ لیتی تھی۔ میں نے ایک روز بچے کے ساتھ کھیلتے کھیلتے ایک ہاتھ سرہانے کے نیچے سرکا دیا اور 1 روپیہ کھسکا لیا۔ رات کو ماں پیسے گنتے گنتے پریشان ہو گئی۔ اس نے عورتوں کا حساب کیا، پھر پیسے گنے، 1 روپیہ کم تھا، مگر وہ خاموش رہی۔ میں نے دوسرے دن اپنے دوستوں کی دعوت کی اور سگریٹ کا پہلا کش لگایا۔ ایک روز ماسٹر نے ساری کلاس سے فیس لی اور رقم میز کی دراز میں رکھ دی۔ تفریح کا وقت ہو گیا، ماسٹر باہر نکل گیا اور لڑکے بھی باہر کو بھاگ گئے۔ میں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ ماسٹر کی دراز میں سے 6 آنے اڑا لیے۔ وہاں بہت سے پیسے تھے، ہم سب پر ہاتھ صاف نہیں کر سکتے تھے۔ باہر جا کر 6 آنے زمین میں دبا دیے۔ ماسٹر فیس جمع کروانے گیا تو پریشانی کے عالم میں واپس آیا۔ ساری کلاس کی جیبیں دیکھیں، بستے کھول کر دیکھنے لگا، مگر اسے چور نہ مل سکا۔ اس چوری کے بعد ہم نے تاش سے جوا کھیلنا شروع کر دیا۔ جوئے اور چوری کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ پھر جوا بھی چلتا رہا اور چوری چکاری کا سلسلہ بھی۔ ان گناہوں میں مجھے لطف سا محسوس ہوتا تھا۔ اپنے باپ نے جس طرح مجھے آسمان سے زمین پر پھینکا تھا اور ستیلا باپ مجھ پر جو ظلم کرتا تھا اس کی تلخی ختم ہو جاتی تھی۔ یہ تو مجھے بڑے ہو کر پتا چلا ہے کہ پیار سے محروم اور ظلم و ستم کے شکار بچوں میں قدرتی طور پر یہ بری عادتیں پیدا ہوتی ہیں۔ میں جب چھوٹا سا تھا تو یہی احساس تھا کہ میری گمشدہ خوشیاں اور مجھ سے چھینا ہوا پیار انہی گناہوں میں مجھے واپس مل گیا ہے۔ میں اگر چوری کی تمام وارداتیں سنانے لگوں تو میری آپ بیتی 2 دنوں میں بھی ختم نہیں ہوگی۔ میں بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ جس گھر میں والدین میں گڑبڑ ہو جائے، طلاق ہو جائے، باپ ستیلا مل جائے، وہاں بچوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ میں 10ویں جماعت تک پہنچ گیا لیکن میرے چاروں دوست پیچھے رہ گئے۔ 2 نے اسکول چھوڑ دیا، 2 فیل ہوتے رہے، لیکن ہماری دوستی قائم رہی۔ اس وقت تک میں تجربہ کار جواری بن چکا تھا۔ گھر میں میرے ستیلے باپ کا دوسرا بچہ پیدا ہو چکا تھا۔ ستیلے باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ بہت پیار تھا اور میں اس کا نوکر تھا۔ وہ جب اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتا تھا تو میرا دل انگارے کی طرح جلنے لگتا۔ اپنی ماں کو تو میں پہچان بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے سگے باپ کے گھر وہ ایک زندہ دل عورت تھی، وہاں بادشاہی کرتی تھی۔ دوسرے خاوند کے گھر وہ ایسا درخت بن گئی تھی جس کا ایک بھی پتا ہرا نہیں رہا تھا۔ میری عادتوں کی وجہ سے وہ میرے ساتھ ناراض رہتی تھی، میری بہن بھی ہر وقت اداس رہتی تھی۔ چند اور لڑکوں کو بھی ہم نے جوئے کا عادی بنا دیا۔ ایک رات ہم نے ایک ہندو کی دکان کا تالا توڑ کر کچھ سامان چرایا اور ایک مسلمان دکاندار کے پاس بہت سستا بیچ دیا۔ میں نے 10ویں کا امتحان نہیں دیا، عمر 16 سال سے اوپر ہو گئی تھی۔ مجھ جیسے گمراہ لڑکوں میں جنسی بدی پیدا ہونا قدرتی عمل ہوتا ہے۔ یہ بدی مجھ میں اور میرے دوستوں میں بھی پیدا ہوئی۔ ہم نے ہر وہ غلیظ اور شرمناک حرکت کی جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں۔ بھکاری لڑکیوں کو ہم نے چوری کے پیسوں سے خراب کیا، فلمیں دیکھ کر عشق و محبت کا کھیل کھیلا،
بدکاری کے اڈے تک پہنچے اور ہم گناہوں میں ڈوب گئے۔ مجھے اس کی بالکل پرواہ نہیں تھی کہ محلے کے اور ارد گرد کے لوگ ہمیں غنڈے اور بدماش کہتے ہیں۔ لڑائی مول لینا ہمارا معمول بن گیا تھا۔ مجھے بالکل یاد نہ رہا کہ اپنے سگے باپ کے گھر میں مجھے لوگ کتنا ذہین بچہ کہتے تھے اور اسکول میں میرا کتنا نام تھا۔ 1946 کا دسمبر تھا۔ فلموں نے مجھ پر یہ اثر کیا کہ ہیرو بننے کا بھوت سوار ہو گیا۔ اپنے ایک امیر گھرانے کے دوست کو تیار کیا کہ ممبئی چلتے ہیں۔ ممبئی فلموں کا گڑھ تھا۔ پروگرام بناتے بناتے خیال آیا کہ لاہور میں بھی فلم کمپنیاں ہیں۔ ان دنوں لاہور کی پنچولی آرٹ فلم کمپنی کی شہرت تھی۔ میں نے اس کمپنی کی پنجابی فلمیں دیکھی تھیں۔ ایک روز ہم دونوں بغیر ٹکٹ گاڑی میں بیٹھے اور لاہور پہنچ گئے۔ ہم دونوں نے اپنے اپنے گھروں سے پیسے چوری کیے تھے۔ لاہور ریلوے اسٹیشن سے ہم گیٹ سے نہ نکلے۔ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ بادامی باغ کی طرف چلے گئے اور شہر میں داخل ہو گئے۔ پوچھتے پوچھتے پنچولی آرٹ اسٹوڈیو پہنچ گئے، مگر اندر کسی نے نہ جانے دیا۔ باہر کھڑے رہے، راگنی دیکھی۔ ان دنوں راگنی جوان تھی اور بہت خوبصورت ایکٹریس تھی۔ مجھے ایک اور ایکٹریس بہت پسند تھی جس کا نام رمولا تھا۔ اسے بھی دیکھا۔ گیٹ پر ہم جیسے چند اور نوجوان کھڑے تھے، وہ سب ہیرو بننے آئے تھے۔ ہم سارا دن وہاں کھڑے رہے اور شام کو مایوس ہو کر شہر چلے گئے۔ رات ریلوے اسٹیشن کے مسافر خانے میں سردی میں ٹھٹھرتے گزار دی۔ دوسرے دن دھوپ نکلی تو خدا کا شکر ادا کیا۔ کچھ کھا پی کر پھر پنچولی کے اسٹوڈیو جا پہنچے۔ اندر جانے کی کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ چوکیدار پٹھان تھا۔ اسے بتایا کہ ہم فلم میں کام کرنے آئے ہیں۔ اس نے بتایا کہ روزانہ آ جایا کرو، ایکسٹرا کی بہت ضرورت ہوتی ہے، شاید تمہاری باری بھی آ جائے۔ ہم نے پوچھا کہ ایکسٹرا کیا ہوتا ہے؟ اس نے بتایا کہ بعض فلموں میں بہت سے آدمیوں کا ہجوم دکھایا جاتا ہے، یا بازار کے منظر میں چند آدمی چلتے پھرتے دکھاتے ہیں، اس ہجوم میں تمہیں بھی شامل کر لیں گے۔ میں نے پوچھا کہ پیسے کتنے دیں گے؟ اس نے بتایا کہ 1.5-2 روپے دے دیں گے۔ میرے دوست نے ذرا جھجک کر پوچھا، ہم اگر ہیرو بننا چاہیں تو کس سے ملیں؟ پٹھان نے تو پہلے ہم دونوں کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ وہ ہنس رہا تھا اور ہم اسے دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں میرا سب سے زیادہ پسندیدہ ایکٹر ایم اسماعیل مرحوم اسٹوڈیو سے باہر آتا دکھائی دیا۔ پٹھان نے ہماری طرف اشارہ کر کے ایم اسماعیل سے کہا، یہ 2 ہیرو آئے ہیں، اور پھر وہ ہنسنے لگا۔ ایم اسماعیل نے ہم سے پوچھا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں۔ ہم نے بتایا تو وہ ہمیں اپنے ساتھ لے گیا، لیکن اسٹوڈیو کے اندر نہیں، باہر سڑک کی طرف۔ وہ بہت سنجیدگی کے عالم میں تھا اور خاموش۔ ہم اس کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ وہ ایک جگہ دھوپ میں رک گیا اور ہم سے پوچھا، مسلمان ہو یا ہندو؟ ہم نے بتایا کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اس نے پوچھا، کہاں تک پڑھے ہو؟ میں نے صاف بتا دیا کہ 10ویں جماعت کا امتحان نہیں دیا اور پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ میرے دوست نے بھی ایسا ہی جواب دیا۔ میں اس وقت تک ایم اسماعیل کو صرف ایکٹر سمجھتا تھا۔ اس نے جس دلچسپی سے ہمارے متعلق پوچھا، اس سے ہم خوش ہوئے کہ ہمیں مسلمان سمجھ کر وہ ہمیں ہیرو کا رول دے گا، لیکن اس نے ہمیں جو لیکچر دینا شروع کیا تو مجھے شک ہونے لگا کہ یہ وہ ایم اسماعیل نہیں جو میرا پسندیدہ ایکٹر ہے۔ یہ کوئی صاحب کردار مسلمان ہے جو کسی مسلمان لڑکے کو آوارگی کی حالت میں دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے ہمیں جو کچھ کہا وہ مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ فوراً اپنے گھروں کو واپس جاؤ، اپنے والدین سے معافی مانگو اور جن کلاسوں سے تم بھاگے تھے ان میں داخل ہو جاؤ۔ پھر مسجد میں جاؤ اور خدا سے گناہوں کی معافی مانگو۔ تم اگر ہندو ہوتے تو میں تمہیں اسٹوڈیو کے اندر لے جاتا اور ایکسٹرا کے رول دلا کر تمہاری ساری عمر تباہ کر دیتا۔ اندر جا کر دیکھو، تمہارے جیسے نوجوان یہاں بوڑھے ہو رہے ہیں، انہیں 2 روپے روزانہ سے زیادہ کچھ نہیں ملتا، پروڈیوسروں اور ڈائریکٹروں کے پاؤں میں بیٹھے رہتے ہیں، کنجروں کی دلالی کرتے ہیں، وہ سب ہیرو بننے آئے تھے۔ اس نے کہا کہ تم جیسے مسلمان لڑکے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، پولیس کی لاٹھیوں سے زخمی ہو رہے ہیں، گولیوں سے شہید ہو رہے ہیں، گرفتار ہو رہے ہیں، انگریزوں کی بادشاہی کے خلاف انہوں نے ایسی بغاوت کی ہے کہ ہمیں پاکستان صاف نظر آ رہا ہے، اور تم اس کنجر خانے میں ہیرو بننے آ گئے ہو۔ تم مال روڈ پر جاؤ، وہاں دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ تم اخبار نہیں پڑھتے؟ قائد اعظم محمد علی جناح کا نام نہیں سنا؟ اپنے خدا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں جانتے؟
اگر تم اس جہاد میں شامل نہیں ہونا چاہتے تو گھروں کو چلے جاؤ اور پڑھو لکھو۔ میں نے اس کی باتیں بہت ہی مختصر سنائی ہیں۔ وہ عجیب سی روانی سے بول رہا تھا، میرے آنسو نکل آئے۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں کس کا بیٹا ہوں اور میرے ساتھ کیا گزری ہے۔ میرے دل میں جو کچھ بھی تھا اس کے آگے اگل دیا۔ اس سلسلے میں بھی اس نے بہت سی باتیں کی، لیکن میرا دل اس کی اس نصیحت کو ماننے پر راضی نہ ہوا کہ میں اپنے ستیلے باپ سے معافی مانگ لوں۔ میں نے اس کی باتیں باقی تو قبول کر لی اور ہم دونوں دوست وہاں سے آ گئے۔ ایک تو عمر ایسی تھی جو عقل کی بات کو تسلیم نہیں کیا کرتی، اور میرا دماغ کسی اور راستے پر جا رہا تھا۔ اس لیے ایم اسماعیل کی بہت سی اچھی باتیں دل سے اتر گئیں۔ دل نے صرف یہ قبول کیا کہ فلم کا ہیرو بننا آسان کام نہیں۔ میں نے اس بات کو تو غور سے سنا ہی نہیں کہ مجھ جیسے نوجوان آزادی کے لیے جہاد کر رہے ہیں۔ مجھے قائد اعظم کے ساتھ بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں صرف نام کا مسلمان تھا۔ میرے لیے ہندوستان اور پاکستان کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ ہم 2-3 روز لاہور کی سیر کرتے رہے اور راتیں ادھر ادھر گزارتے رہے۔ ہم گھروں کو واپس جانے سے اس لیے ڈرتے تھے کہ ہم پیسے چرا کر لائے تھے۔ خاص طور پر مجھے ڈر زیادہ تھا کیونکہ میرا باپ ستیلا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ مجھے پولیس کے حوالے کرنے کے لیے اسے معقول بہانہ مل گیا ہے، اس لیے وہ مجھے کبھی نہیں بخشے گا۔ میرا دوست لاہور میں ذلیل و خوار ہونے سے گھبرا گیا تھا، کہتا تھا کہ واپس چلتے ہیں۔ میں نے اسے قائل کر لیا کہ فلم میں کام لینے کی ایک اور کوشش کریں گے۔ ہم نے لاہور میں 3 فلمیں دیکھیں۔ ان کے اثر سے ہیرو بننے کا کیڑا دماغ میں پھر سے کلبلانے لگا۔ گھروں سے چرائے ہوئے پیسے ختم ہو گئے۔ ہم ایک بار پھر وہیں جا پہنچے جہاں سے ایم اسماعیل نے ہمیں واپس بھیجا تھا۔ ہم ڈرتے تھے کہ ایم اسماعیل ہمیں دیکھ نہ لے۔ وہاں ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے خود ہی پوچھا کہ ہم سیر سپاٹے کے لیے آئے ہیں یا فلم میں کام کرنے۔ ہم نے اپنا ارادہ بتایا تو اس نے نہایت دلکش باتوں میں ہمیں ہیرو بنا دیا۔ اس نے کہا کہ ابتدا میں وہ ہمیں چھوٹے چھوٹے رول دلائے گا، پھر بڑے رول، اور اس کے بعد ہیرو یا ولن کا رول مل جائے گا۔ یہ تو بہت عرصے بعد کی بات ہے کہ ہمیں پتہ چلا کہ اس قسم کے آدمی ہر فلم اسٹوڈیو کے ارد گرد اور آج کل لاہور کے رائل پارک میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ یہ ایکسٹرا سپلائی کرنے والے ٹھیکیدار ہوتے ہیں جو مجھ جیسے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو چکنی چپڑی باتوں سے پھانس کر فلموں میں سپلائی کرتے اور پیسے کماتے ہیں۔ لڑکیوں کو وہ عصمت فروشی کے لیے بھی سپلائی کرتے اور خوب روپیہ بٹورتے ہیں۔ نوجوانی کے دور میں ہم اس کی باتوں میں آ گئے۔ ہم نے تقاضا کیا کہ وہ ہمیں کوئی بڑا رول دلائے۔ اس نے کہا کہ یہاں رشوت بھی چلتی ہے، تم ایک ایک 100 روپیہ دو تو وہ ایک ڈائریکٹر کو دے کر بڑا رول دلا دے گا۔ ہمارے پاس 100 پیسے بھی نہیں تھے۔ اس شام کے کھانے کے لیے بھی پیسے پورے نہیں تھے، مگر اپنے ارادے اور خواہش کی تکمیل کے لیے 200 روپیہ کہیں نہ کہیں سے حاصل کرنا ضروری سمجھا۔ ہم نے اسے بتایا کہ ہم رقم لے کر آئیں تو اسے کہاں ملیں۔ اس نے بتایا کہ وہ جب بھی آئیں اسی جگہ ملیں۔ اس نے ہمیں ایک کینٹین دکھائی اور کہا کہ اس کے مالک کو میرا نام بتانا، وہ مجھے بلا لے گا۔ ظاہر ہے کہ ہمیں 200 روپے کہیں سے چوری کرنے تھے۔ میں یہ بات خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوانی کی عمر میں ہمیں ایم اسماعیل جیسی اچھی باتیں قبول کرنے کے بجائے اس ٹھیکیدار جیسی پرلطف باتیں زیادہ پسند آئیں۔ یہی چیز تباہی کا باعث بنا۔ ہم دونوں بھی اس کی باتوں میں آ گئے اور کہیں چوری کرنے کی اسکیم بنانے لگے۔ میرا دوست پہلے سے زیادہ گھبرا رہا تھا۔ شام کو ہم نے ایک نان بائی کے تندور سے ایک ایک روٹی اور دال کھائی اور پیسے بالکل ہی ختم ہو گئے۔ میں نے دن کے وقت دکانوں اور محلوں میں گھومنا پھرنا شروع کر دیا۔ میں جائزہ لے رہا تھا کہ چوری کہاں کی جا سکتی ہے۔ میں چوری سے ڈرنے والا نہیں تھا، اس وقت تک کئی چوریاں کر چکا تھا۔ میں 4 روز پھرتا رہا۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ یہ 4 روز ہم نے نلکے کے پانی کے سوا کچھ کھایا پیا نہیں۔ جسم کے ساتھ دماغ بھی جواب دے چکا تھا۔ اب 200 روپیہ تو بعد کا مسئلہ تھا، پیٹ میں کچھ ڈالنے کا مسئلہ سامنے آ گیا۔ چوتھے روز میرا دوست مجھ سے لڑ پڑا۔ اتنی زیادہ فاقہ کشی میں غصہ بہت آتا ہے۔ میں نے اسے کمانے کی ایک ترکیب بتائی۔ شام کو میں اسے ایک نان بائی کے تندور پر لے گیا، 4 روٹیاں اور دال لی۔ ہم نے زمین پر بیٹھ کر یہ کھانا کھایا، پانی پیا اور دوست کو اشارہ کیا۔ ہم دونوں اٹھے اور دوڑ پڑے۔ تھوڑی دور تک نان بائی کی آوازیں سنائی دیں، اوئے پیسے، اوئے پیسے۔ اس نے گالیاں بھی دیں مگر ہمارے پیچھے کوئی نہ آیا۔ ہم دور نکل گئے۔ روٹی نے جسم میں جان ڈال دی۔ رات ریلوے اسٹیشن کے مسافر خانے میں چلے گئے۔
हमने सोचा कि ऐसे कब तक गुजारा होगा। पैसों का इंतजाम तो एक आध दिन में होना चाहिए। मैंने चोरियां तो बहुत की थी, लेकिन मैं तजर्बाकार चोर या डकैत नहीं था। सिर्फ इस इरादे ने मुझे हौसला दिया कि मुझे चोरी की वारदात करनी है। मुझे हजारों रुपयों की नहीं, ज्यादा से ज्यादा 200-250 रुपए की जरूरत थी। 200 रुपए उस आदमी को देने के लिए और 50 रुपए खाने पीने के लिए। मैंने अंदरूने लाहौर की एक गली और एक मकान की बालाई मंजिल देखी थी, सीढ़ियां भी देखीं और एक स्कीम तैयार की। मेरा दोस्त मुसाफिर खाने के एक बेंच पर सो गया। सन 1947 का साल शुरू हो चुका था। सर्दी कड़ाके की थी। मैं दोस्त को बताए बगैर चोरी की वारदात करने चल पड़ा। आज जब तन्हाई में वो वक्त याद आता है तो हलक में कोई चीज अटक जाती है। बेचैन हो जाता हूँ और जब तक आंसू ना बह जाएं, चैन नहीं आता। मेरी खुशियां 6 साल पीछे रह गई थी। मेरा बाप जिंदा था, माँ जिंदा थी, मगर उनका लाडला बेटा मर गया था, जिसका नाम इरशाद हुआ करता था। जबलपुर के एक फौजी बंगले में शहजादों की तरह रहने वाले इरशाद की बदरू लाहौर रेलवे स्टेशन के 3rd क्लास मुसाफिर खाने में भटक रही थी। उस वक्त मेरा बाप अपनी दूसरी और जवान बीवी के साथ अफसरों के मेस में शराब पी रहा होगा, और मेरी माँ दूसरे और जालिम खाविंद के घर में मुशक्कत के मारे हुए कैदी की तरह पड़ी सो रही होगी। और इस वक्त उनका बच्चा किसी का घर लूटने के लिए जा रहा था। मैं उसी गली में चला गया जो मैंने चोरी के लिए मुंतखब की थी। अंधेरा था, आधी रात से बहुत पहले का वक्त था। गली सुनसान पड़ी थी। मुझे एक मकान की सीढ़ियों पर चढ़ना और एक कमरे में दाखिल होना था। किसी को डराने के लिए मेरे पास कोई हथियार नहीं था। मुझे खाली हाथों और जबान से काम लेना था। उन दिनों शहर में सियासी हंगामे रोजमर्रा का मामूल था, इसलिए लोग शाम को ही घरों में दुबक जाते थे। मुसलमानों के जुलूस हर रोज निकलते और हिंदू मुस्लिम फसाद की फिजा बनी रहती थी। मैं मुसलमानों की इन सरगर्मियों से बेनियाज था और गली में आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था। उस मकान से मैं 3-4 मकान दूर था जब मुझे किसी के कदमों की आवाजें सुनाई दी। पीछे से कोई आ रहा था। कोई और होता तो मुझे कोई फिक्र ना होती। डर पुलिस का था। रात को पुलिस के दो दो सिपाही सड़कों पर गश्त किया करते थे। मेरे बाएं हाथ एक मकान का बड़ा दरवाजा था जिसकी 3-4 सीढ़ियां थी। मैं उन पर चढ़ गया और कोने से लग कर बैठ गया। कदमों की आवाज करीब आ गई। बातों की आवाज में एक आवाज औरत की थी। उसके साथ दो आदमी थे। वो मेरे सामने से गुजरे और 3-4 कदम आगे जाकर रुक गए। अंधेरे में वो मुझे नहीं देख सके थे। मुझे वो स्याह साए से नजर आते थे। उनकी उम्रों और शक्लों का अंदाजा करना मुश्किल था। आवाज से औरत जवान मालूम होती थी। उसने कहा, तुम अब चले जाओ, कल वहीं मुलाकात होगी। एक आदमी ने कहा, तुम्हारे अम्मी अब्बा जाग रहे होंगे। लड़की ने जवाब दिया, तो क्या फर्क पड़ता है, मैं अपने कमरे में जाकर सो जाऊंगी। लड़की हंस पड़ी। फिर खुदा हाफिज के अल्फाज सुनाई दिए। लड़की आगे चली गई और दोनों आदमी वापस चल पड़े। एक आध मिनट में आदमियों के कदम खामोश हो गए। इससे मैंने अंदाजा लगाया कि वो गली का मोड़ मुड़ गए हैं। मैं उठकर गली में गया। लड़की एक साए की तरह मुझे आगे एक दरवाजे में दाखिल होती नजर आई। मेरे दिमाग ने बिजली के करंट की तरह सोच लिया कि ये लड़की उन आदमियों के साथ ऐश करके आई है। उसके पास पर्स होगा, पर्स में काफी पैसे होंगे और उसने जेवर भी पहन रखा होगा। गले में हार तो जरूर होगा, दो नहीं तो एक अंगूठी जरूर होगी। ये उन आदमियों के साथ चोरी छुपे कही गई थी। आवारा और अय्याश होगी। इसीलिए उसने अम्मी और अब्बा के जागने की परवाह नहीं की थी और कहा था कि अपने कमरे में जाकर सो जाएगी। इस बेपरवाही से यह भी जाहिर होता था कि आज़ाद और अमीर घराने की लड़की है। मैं उसे ब्लैकमेल कर सकता था। ये सारे ख्यालात एक सेकंड में मेरे दिमाग में आए और मैं उसके पीछे चला गया। वो जिस दरवाजे में दाखिल हुई थी वो एक चौड़ा दरवाजा था और खुला हुआ था। मुझे सीढ़ियों पर कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने कहा, जरा ठहरना। कदम रुक गए। मैं दरवाजे में खड़ा था। वो नीचे आते हुए बोली, क्यों, क्या बात है, कुछ और याद आ गया है? वो समझी शायद मैं उसके दोस्तों में से एक हूँ। मैंने कहा, हाँ, एक ज़रूरी बात याद आ गई है। वो मेरे करीब आ गई और ज़रा हैरान सी होकर कहने लगी, ओह, तुम तो कोई और हो। मैंने कहा, हाँ, मैं कोई और हूँ, लेकिन डरो नहीं, मैं तुम्हें उठा नहीं ले जाऊंगा। तुमसे एक कदम दूर खड़ा रहूंगा। वो बिल्कुल खामोश खड़ी रही। मैंने कहा, तुम्हारे पास जितने पैसे हैं वो मुझे दे दो और सोने की जो चीज तुमने पहन रखी है वो भी उतार दो और जाओ।
اس نے کہا مجھے تم سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں، سونے کی صرف ایک انگوٹھی ہے جو میں تمہیں نہیں دوں گی۔ میں اس کی دلیری پر حیران ہوا، میں نے کہا میں زیادہ بحث نہیں کروں گا، اونچی آواز نکالو گی تو قتل کر دوں گا، اگر تم سے کچھ نہ ملا تو اوپر جا کر تمہارا گھر لوٹ لوں گا۔ مجھے اپنے پیچھے گلی میں سے آواز سنائی دی، کون ہے یہ فوزیہ؟ میں نے گھبرا کر پیچھے دیکھا، وہ دونوں آدمی کھڑے تھے جو اس کے ساتھ آئے اور چلے گئے تھے۔ لڑکی نے ہنس کر کہا راہزن ہے، کہتا ہے پیسے اور زیورات دے دو ورنہ قتل کر دوں گا۔ میں کچا چور تھا، ایسے لگا جیسے جسم خون سے خالی ہو گیا ہو۔ میں ابھی کچھ سوچ بھی نہ سکا تھا کہ کیا کروں کہ ان دونوں نے مجھے جکڑ لیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں پکڑا گیا تھا۔ مجھے اب پولیس کے پاس پھر جیل خانے میں جانا تھا۔ میں نے ان سے آزاد ہونے کی کوشش کرنے کے بجائے ان کی منت سماجت شروع کر دی کہ مجھے چھوڑ دیں اور میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ انہوں نے تھانے چلنے کو کہا تو میں نے چھوٹے سے بچے کی طرح ڈرے اور روئے ہوئے لہجے میں انہیں خدا کے واسطے دیے اور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اونچا نہ بولیں ورنہ محلے والے باہر نکل آئیں گے۔ میری ساری غنڈہ گردی اور بدماشی ختم ہو گئی، ہیرو بھی مر گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے بھوک نے یہ جرم کرنے پر مجبور کیا ہے۔ وہ شاید سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کوئی پیشہ ور اور راہزن نہیں ہوں اور شوقیہ وارداتیں کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا ہندو ہو یا مسلمان؟ میں نے بتایا کہ میں مسلمان ہوں۔ لڑکی نے کہا اسے اوپر لے چلو، میں اسے روشنی میں دیکھوں گی، کم وقت مسلمان ہو کر چوریاں کرتا ہے۔ میں سمجھا کہ یہ لڑکی طوائف ہے جو اپنے والدین سے بھی نہیں ڈرتی اور اب کہتی ہے کہ اسے اوپر لے چلو۔ اس سے میں اور ڈرا کہ یہ مجھے خوب ماریں پیٹیں گے، پھر پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ ایک آدمی نے کہا اسے ہم اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، تم جاؤ۔ لڑکی نے ان سے پوچھا کہ تم دونوں واپس کس طرح آ گئے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ آگے جا کر رک گئے تھے، وہ یہ یقین کر کے کہ لڑکی اپنے گھر میں داخل ہو گئی ہے واپس جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی یعنی میں لڑکی کے پیچھے چل پڑا ہے اور لڑکی کے دروازے میں داخل ہو گیا ہے تو وہ واپس آ گئے۔ میں نے ان کی پھر منت سماجت کی کہ مجھے پولیس کے حوالے نہ کریں۔ میں اس قدر بزدل ہو گیا تھا کہ میں نے بھاگنے کی کوشش ہی نہ کی، حالانکہ انہوں نے مجھے درمیان میں رکھا ہوا تھا، پکڑا ہوا نہیں تھا۔ ہم جب سڑک کی روشنی میں گئے تو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں مجھ سے 1.5 2 سال ہی بڑے تھے۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ کالج کے اسٹوڈنٹ تھے اور دونوں تھرڈ ایئر میں تھے۔ انہوں نے مجھے بجلی کے کھمبے کے ساتھ کھڑا کر لیا۔ میں شکل و صورت سے کوئی ایسا ویسا نہیں لگتا تھا۔ میں امیر زمیندار گھرانے کا بیٹا تھا۔ میرے چہرے پر گناہوں کے اثرات بھی ہوں گے لیکن میری اصلیت بھی چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ ان لڑکوں نے مجھے پہلی بات یہ کہی کہ مجھے کوئی باعزت ذریعہ معاش تلاش کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے بالکل ایم اسماعیل کی طرح مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں، کہاں کا رہنے والا ہوں اور میں کچھ پڑھا ہوا ہوں یا نہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ میری پوری کہانی سنیں اور یہ بھی کہا کہ کسی کو میرے گھر بھیج کر تصدیق بھی کروا لیں۔ میں نے اپنی ساری رام کہانی سنا دی اور کہا کہ میرا باپ میری ماں کو طلاق نہ دیتا تو آج میں بھی کالج میں ہوتا اور یہ بھی ممکن تھا کہ فوج میں لیفٹیننٹ ہوتا، اور اگر اور کچھ نہ ہوتا تو کم از کم چور نہ ہوتا اور فلمی ہیرو بننے کی خواہش لے کر اس حال تک نہ پہنچتا۔ میرے آنسوؤں نے میری کہانی کی تصدیق کر دی۔ ان لڑکوں نے ایسی دلچسپی اور ہمدردی کا اظہار کیا کہ میری زبان سے وہ باتیں بھی نکل گئیں جو مجھے معلوم بھی نہ تھا کہ میرے دل میں ہیں۔ یہ پیار اور محبت کی تشنگی کا اظہار تھا جو میرے ارادے کے بغیر ہی ہو گیا۔ ان کے ساتھ باتیں کرنے میں نے محسوس کیا کہ میں پیار کی پیاس سے مرا جا رہا ہوں اور میں جس گمراہی میں پڑا ہوں یہ دراصل فرار ہے، اور پیار کی تلاش میں ان لڑکوں کا احسان ساری عمر نہیں بھولوں گا۔ انہوں نے میری باتوں پر یقین کر لیا اور مجھ سے پوچھا کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں یا میرا کیا ارادہ ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ سوتیلا باپ مجھے پولیس کے حوالے کر دے گا، اس لیے میں گھر جانے سے ڈرتا ہوں۔ اگر اس نے مجھے بخش بھی دیا تو بھی مجھے وہ وہاں سکون اور پیار نہیں ملے گا۔ وہ وقت ایسا تھا کہ مسلمان کو مسلمان سے محبت تھی، اتفاق اور ہمدردی تھی۔ ان لڑکوں نے مجھے اپنا بھائی سمجھا، مجھ سے وعدہ لیا کہ اگر وہ مجھے پناہ میں لے لیں تو میں بھاگ نہیں جاؤں گا اور انہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ وہ میری باتوں سے متاثر اور میں ان کے سلوک سے متاثر ہوا۔ میرے لیے ان کی یہ نیکی معمولی نہیں تھی کہ مجھے اتنا خطرناک جرم کرتے پکڑ کر بھی انہوں نے مجھے پولیس کے حوالے نہ کیا۔ میری جذباتی حالت ایسی ہو گئی کہ میں یہ بھول ہی گیا کہ ریلوے اسٹیشن کے مسافر خانے میں میرا ایک دوست سویا ہوا ہے۔ دونوں لڑکوں نے آپس میں طے کر لیا کہ مجھے اپنے گھر کون لے جائے گا۔
ایک لڑکا مجھے اپنے گھر لے چلا تو میرے دل میں خیال آیا کہ وہ کتنا بڑا خطرہ مول لے رہا ہے کہ ایک چور اچکے اور بد کردار شخص کو اپنے گھر لے جا رہا ہے۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ راستے میں اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں نے کچھ کھایا پیا ہے یا نہیں۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ میں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ ایک نان بائی کے تندور سے دال اور روٹیاں کھائیں اور پیسے دیے بغیر بھاگ گئے۔ اس سے مجھے اپنا دوست یاد آ گیا۔ میں نے بتایا کہ وہ مسافر خانے میں سویا ہوا ہے، لیکن میں نے اس خواہش کا فیصلہ نہ کیا کہ اپنے دوست کو بلا لاؤں۔ اس لڑکے نے بھی میرے دوست کے متعلق کوئی بات نہ کی۔ اس کا گھر بہت بڑا تھا۔ جس کمرے میں مجھے لے جایا گیا اس کے فرنیچر وغیرہ سے پتہ چلتا تھا کہ امیروں کا گھر ہے۔ لڑکے نے اپنا نام اکرام الحق بتایا، دوسرے کا نام کلیم اللہ تھا۔ اکرام سے میں نے پوچھا کہ وہ لڑکی کون ہے۔ اس نے اس کا نام فوزیہ بتایا اور کہا کہ وہ مسلم لیگ کی ورکر ہے اور یہ دونوں یعنی اکرام اور کلیم اسے گھر چھوڑنے گئے تھے۔ فوزیہ کا باپ معذور تھا۔ 10-11 سال گزرے، اسے ٹائیفائیڈ ہوا تھا جس سے اس کا نیچے کا دھڑ مفلوج ہو گیا اور وہ عمر بھر کے لیے معذور ہو گیا۔ فوزیہ کی ماں زندہ تھی، ان کی واحد اولاد فوزیہ تھی۔ اس کے باپ کو تھوڑی سی پینشن ملتی تھی۔ فوزیہ سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ماں سلائی کڑھائی سے کچھ کما لیتی تھی۔ اب کوئی 1 سال سے جب سے اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے سیاسی سرگرمیاں شروع کی اور مسلم لیگ کا دایاں بازو بنی تھی، فوزیہ کو مسلم لیگ کی طرف سے وظیفہ مل رہا تھا۔ اس نے پوری تفصیل سے سنایا کہ ہندوستان کے مسلمان اپنے لیے الگ ملک مانگ رہے ہیں اور اب وہ کس طرح تشدد آمیز مظاہروں پر اتر آئے ہیں۔ اکرام نے بتایا کہ انگریز کے بنائے ہوئے قانون اور آئین کے مطابق مسلمانوں نے اسمبلیوں کے الیکشن جیت کر یہ حقیقت ثابت کر دی ہے کہ ہندوستان میں مسلمان ایک الگ قوم ہے جس کا اپنا ایک مذہب اور کلچر ہے، اور یہ بھی کہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر مسلمان اپنی قومیت برقرار نہیں رکھ سکتا۔ ہندو اور مسلمان کی دشمنی محمد بن قاسم کی آمد سے پہلے کی ہے۔ محمد بن قاسم سے لے کر خاندان مغلیہ تک ہندو مسلمانوں کا محکوم رہا اور یہاں اسلام کو فروغ ملا۔ ہندو نے ہمیشہ اپنے مذہب اور اپنے کلچر کا تحفظ کیا اور یہ دونوں مذہب اس ملک میں ٹکراتے رہے۔ مغلیہ دور ختم ہوا، انگریز آ گئے۔ ہندوؤں نے انگریزوں کی غلامی قبول کر لی اور مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرنے لگے۔ اکرام نے مجھے بتایا کہ کس طرح مسلمانوں نے انگریزوں کے ابتدائی دور میں آزادی کے لیے جنگ لڑی تھی۔ اس نے سن 1857 کے واقعات بھی سنائے۔ ہمیں 9ویں 10ویں جماعت میں جو تاریخ پڑھائی گئی تھی اس میں سن 1857 کے جہاد کو غدار اور بغاوت کہا گیا تھا۔ مجھے اکرام نے بتایا کہ جنہیں انگریز بغاوت اور غدار کے مجرم کہتے ہیں وہ جنگ آزادی کے مجاہدین تھے۔ اب مسلمان ایک بار پھر انگریز کے خلاف باغی ہو گئے تھے اور ہندو اس کوشش میں لگا ہوا تھا کہ انگریز پورے کا پورا ہندوستان اس کے حوالے کر کے چلا جائے۔ سن 1947 کے آغاز میں انگریزوں کی نیت بھی بے نقاب ہونے لگی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ ہندوستان ہندوؤں کے حوالے کر کے جانا چاہتے ہیں۔ مثلاً پنجاب میں مسلمانوں یعنی مسلم لیگ کی وزارت بن جانی چاہیے تھی، لیکن یہاں انگریزوں نے اپنی خوشامدی، جسے اس وقت 2D کہا جاتا تھا، یا اس پارٹی کی وزارت بنا ڈالی۔ یہ یونیسنٹ پارٹی تھی جس کا لیڈر خضر حیات ٹوانا تھا۔ مسلمانوں نے اس غیر آئینی اقدام کے خلاف ایسی بغاوت شروع کر دی تھی جو مسلح تو نہیں تھی، لیکن مسلمان غیر مسلح ہو کر بھی جنگی سطح پر مظاہرے کر رہے تھے۔ اکرام نے مجھے اس کی بھی پوری تفصیل سنائی۔ اس نے مجھے کوئی نصیحت نہیں کی، مجھے شرم نہیں دلائی، اسے شاید نصیحت کرنی آتی ہی نہیں تھی۔ وہ میرا ہم عمر تھا، اس کے انداز میں جوش اور ولولہ تھا جو میرے خون کی گردش کو تیز کرتا رہا، اور میں ایسے محسوس کرتا رہا جیسے میری رگوں میں برقی رو داخل ہو رہی ہے یا فاسد خون نکل رہا ہے اور اس کی جگہ تازہ خون جا رہا ہے۔ اس نے ہنس کر کہا، میں تم سے زیادہ آوارہ اور اوباش تھا۔ ہمارے ساتھ کئی اسٹوڈنٹ ایسے تھے جو کالجوں میں ماں باپ کا صرف پیسہ اڑانے اور لڑکیوں کا شکار کھیلنے آتے تھے۔ میں نے اور کلیم نے تمہاری طرح چوری چکاری تو نہیں کی، عیاشی بہت کی ہے۔ آج 9-10 مہینے ہو گئے ہیں ہم نے کوئی فلم نہیں دیکھی، حالانکہ ہم روزانہ فلم اس طرح دیکھا کرتے تھے جس طرح مولوی 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہیں اس جہاد کے راستے پر کس نے ڈالا تھا؟ تمہیں کوئی کامل پیر استاد مل گیا ہوگا، ورنہ ایسی بری عادتیں چھوٹا نہیں کرتی۔ اس نے بڑے شگفتہ لہجے میں کہا، خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں
कि हमें किसी ने कोई नसीहत नहीं की थी। हमने किसी मौलवी और खतीब का खुतबा नहीं सुना था। हालात ने खुद ही हमें याद दिला दिया है कि हम मुसलमान की नस्ल से हैं और मुसलमान गुलाम नहीं रह सकता। हिंदुओं ने हमें खुद बता दिया है कि वो इस्लाम के बदतरीन दुश्मन हैं और वो इस मुल्क से इस्लाम का सफाया करेंगे। हाँ, हमें एक कामिल पीर उस्ताद मिल गया है जिसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना है और कौम उसे कायदे आजम कहती है। इस तरह की कुछ बातें कर करके उसने कहा, कल तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम्हें भी याद आ जाएगा कि तुम्हारी असलियत और कौमियत क्या है। तुम खानदानी लड़के हो, तुम्हारे ऊपर झूठा खोल चढ़ गया है जो उतर जाएगा। कल ये लड़की भी तुम्हें मिलेगी जिसे तुम लूटना चाहते थे। उसे जिस रात देर हो जाती है, मैं या कलीम या कोई और लड़का उसे घर तक छोड़ आते हैं। हमारे साथ ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं, हम उन सब की हिफाजत करते हैं। मैं बयान नहीं कर सकता कि वो कोई जादू था या कोई आसेब जिसका मुझ पर गलबा हो गया था। इकराम की बातें तो संजीदा थी, लेकिन वो खलंडरे लड़कों की तरह बातें करता था, जैसे जख्मी होना, गिरफ्तार होना और मरना एक खेल हो। दूसरे दिन मैं भी उस खेल में शामिल हो गया। इकराम के घर सुबह जो नाश्ता किया था वो बहुत अरसे बाद मुझे नसीब हुआ था। वो मुझे मुस्लिम लीग के मरकजी दफ्तर में ले गया। वहाँ स्टूडेंट जमा होते रहे। उनमें लड़कियां भी थीं, कलीम भी आ गया था और फौजिया भी आ गई। मैंने उसे गुज़िश्ता रात अंधेरे में देखा था। इकराम और कलीम तारुफ ना करवाते तो मैं उसे पहचान ना सकता। मेरे मुतल्लिक उसे बताया गया कि ये है रात वाला राजन। ये बात मजाक के रंग में कही गई थी, लेकिन शर्म के मारे मेरा पसीना निकल आया। फौजिया ने नफरत या नापसंदीदगी का जरा सा भी इजहार ना किया। इकराम ने उसे शायद मेरे मुतल्लिक पहले ही सब कुछ बता दिया था। वो कोई खूबसूरत लड़की नहीं थी, अमीर घराने की भी नहीं थी, वाजबी सी शक्ल और सूरत की गरीब सी लड़की थी, लेकिन ज़हीन, चुस्त और होशियार। उसने मेरे साथ जब बातें की तो मैं समझ गया कि रात उसने मुझे जो ये कहा था कि मेरे पास कोई पैसा नहीं और मेरे पास सोने की एक अंगूठी है जो मैं तुम्हें नहीं दूंगी, तो ये उसने खोखली बात नहीं की थी। वो अकेली मेरा मुकाबला कर सकती थी। मैंने वहां अपने हम उम्र और अपनी उम्र से छोटे बेशुमार नौजवान और कम उम्र लड़के देखे, और जब उनका जोश और खरोश और जज्बे की बेताबियां देखी तो मुझे अपनी ज़ात पर रोना आया। मुझे शर्म आई कि ये भी मेरी तरह के लड़के हैं, मगर ये किस रास्ते पर जा रहे हैं और मैं किधर निकल गया था। इकराम ने ठीक कहा था कि किसी ने उसे कोई नसीहत नहीं की थी, ना किसी ने लेक्चर दिया था। मुझे भी अब किसी की नसीहत और लेक्चर की ज़रूरत नहीं थी। मैं गुंडा और बदमाश था। मैंने देखा कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में भी गुंडागर्दी और बदमाशी की ज़रूरत है, अलबत्ता इसकी सूरत कुछ और थी। मैं पहले ही दिन उन कम उम्र मुजाहिदों में घुल मिल गया। मेरा मसला रिहाइश और अखराजात का था। मुझे आज तक इल्म नहीं हो सका कि मुझे जो 60 रुपए माहवार इकराम से मिलते थे वो मुस्लिम लीग देती थी या इकराम और कलीम और उनके दोस्त चंदा करके देते थे। मेरी रिहाइश का इंतज़ाम 4 लड़कों के साथ कर दिया गया जो एक कमरे में रहते थे। खाना पीना उन्हीं के साथ था। हमने जिस तरह जलूस निकाले और उन जलूसों पर अंग्रेज़ों की पुलिस ने जिस तरह तशद्दुद किया, वो एक अलग दास्तान है। मैं ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि कौम के नौजवान तबके यानी तालिब इल्मों ने पाकिस्तान के नाम और अल्लाह और रसूल के नाम पर जिस बहादरी, खलूस और अज़म के मुजाहरे किए, वो एक तारीखी सबूत है कि पाकिस्तान उन लड़कों और लड़कियों ने बनाया है, और आज उन्हीं के बेटे और बेटियां पाकिस्तान को तबाही से बचा सकती हैं। ये तबाही हिंदुस्तान की तरफ से आए, खा पाकिस्तान के अंदर से उठे, इसका मुकाबला सिर्फ नौजवानों को ही करना है, और वो करके दिखाएंगे। शायद यही वजह है कि हमारे दुश्मन, क्या हिंदुस्तानी और क्या पाकिस्तानी, कौम की इसी कुव्वत को कई तरीकों से कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के नौजवान तबके को अपने सियासतबाज लीडर भी आपस में लड़ा रहे हैं, और हिंदुस्तानी एजेंट भी उन्हें ज़हनी अय्याशी के ज़राए मुहैया करके तबाह कर रहे हैं। ज्यादा वलवला अंगेज जुलूस खवातीन के होते थे। पुलिस ने उन्हें भी नहीं बख्शा, उन पर लाठी चार्ज भी किया और आंसू गैस भी फेंकी। लड़कियां बेहोश हो होकर गिरती और उठती थीं। उन लड़कियों ने कई एक सरकारी इमारतों से बरतानिया के झंडे उतार फेंके और उसकी जगह सबज परचम लहराए। फिर फौज भी आ गई। जिसे गिरफ्तार किया जाता था उसे थाने में मार मार कर अधमुआ कर दिया जाता था। अंग्रेज ने साबित कर दिया था कि वो मुसलमानों को अपना दुश्मन समझता है।
हिंदू अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। मैं आपको एक जलूस का वाकया सुनाता हूँ। मैं अपनी कौम की सरगर्मियों में पूरी तरह मगन हो गया था। इस दौरान फौजिया के साथ कभी कभी मुलाकात हो जाती थी, जो सलाम दुआ, खैर खैरियत और मुस्कुराहटों तक महदूद होती थी। मुझे ये लड़की अच्छी लगती थी, लेकिन ये चाहत किसी और रंग की थी। एक रोज खवातीन का जुलूस निकाला गया। उसकी कयादत बेगम फिरोज खान नून कर रही थी। हम बहुत से नौजवान मर्द खवातीन की हिफाजत के लिए जुलूस के साथ थे, लेकिन सड़क के दाएं बाएं और कुछ दूर दूर बिखर कर जा रहे थे। चेरिंग क्रॉस पर जुलूस को पुलिस और फौज ने रोका। लड़कियों ने रुकने से इनकार कर दिया और नारों से जमीन और आसमान हिला डाले। जुलूस को खबरदार किया गया कि मुंतशिर ना हुआ तो लाठी चार्ज किया जाएगा। थोड़ी ही देर के बाद आंसू गैस के गोले फेंके गए, लाठी चार्ज हुआ। बाज लड़कियों के करीब गैस के गोले फटे। फेफड़ों में ज्यादा गैस जाने से वो बेहोश हो गईं। चंद एक के सरों पर लाठियां पड़ीं और वो गिरीं। मुझे वो मंजर अच्छी तरह याद है। माल रोड पर खवातीन बेहोश पड़ी थीं, जैसे लाशें बिखरी हुई हों। कई लड़कियों को पुलिस घसीट घसीट कर ट्रकों और अपनी लारियों में फेंक रही थी। सड़क पर सबज दुपट्टे बिखरे पड़े हुए थे। यूं मालूम होता था जैसे अंग्रेज बावला हो गया हो। लड़के गिरी हुई लड़कियों को उठाने के लिए दौड़े तो उन पर भी लाठियां बरसाई गईं। मुझे फौजिया नजर आ गई। वो खांसती और आंखें मलती सड़क से फुटपाथ की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। उसके कदम डगमगा रहे थे। मैं उसकी तरफ दौड़ा। वो पहले ही गिर पड़ी। मैं उसे उठाने के लिए झुका तो एक लाठी मेरी पीठ पर और एक सर पर पड़ी। मैं सीधा हुआ, मगर आंखों के आगे अंधेरा आ गया। फिर मैं भी बेहोश हो गया। होश वापस आए तो मैं पुलिस की लारी में इस तरह पड़ा था कि मेरा सर फौजिया की गोद में था और मैं सीट पर बैठा था। लारी में बहुत सी लड़कियां थी और चंद एक लड़के भी उसमें ठुसे हुए थे। एक लड़के के कपड़े खून से लाल थे और उसके सर पर सबज दुपट्टा लिपटा हुआ था। ये किसी लड़की ने उसके जख्म पर लपेटा था। मेरा सर चकरा रहा था। दर्द की शिद्दत अलग थी। चोट बड़ी सख्त आई थी, लेकिन खून नहीं निकला था। तीन चार लड़कियां भी जख्मी थीं और तकरीबन सब खांस रही थीं और उनकी आंखें गहरी लाल थीं। ये गैस के असरात थे। पुलिस के चार पांच सिपाही थे। किसी शक की गुंजाइश नहीं थी कि हमें जेल खाने में कैद के लिए ले जाया जा रहा था। लेकिन लारी वेराने में गई और हमें उतार दिया गया। उसके पीछे ट्रक और एक और लारी रुकी। उनमें से भी बहुत सी खवातीन को उतारा गया। उनके साथ भी चंद एक आदमी थे, जिनमें ज्यादातर नौजवान थे। लारियां और ट्रक चला गया। हुकूमत ने यह तरीका भी इख्तियार कर रखा था कि जलूस में से बहुत से लोगों को पकड़कर लारियों में डालते और शहर से 20-25 मील दूर उतार आते थे। हमें मुल्तान रोड पर कमोबेश 30 मील दूर उतारा गया था। उस दौर में आबादी बहुत कम थी। प्राइवेट बसें भी ना होने के बराबर थीं। हम में से जो जख्मी थे उनकी देखभाल की गई। कोई एक घंटे के बाद लाहौर की तरफ से एक बस आई। ये बिल्कुल खाली थी। उसके पीछे चार पांच कारें थीं। ये सब हमारे पास रुक गईं और हम सबको लाहौर ले आईं। ये मुस्लिम लीग का इंतजाम था। मेरे सर की चोट मुझे परेशान कर रही थी। पीठ की चोट भी कम शदीद नहीं थी। फौजिया को मालूम हो गया था कि मैं उसे बचाने और उठाने के लिए गया और जख्मी हुआ था। वो मुझे अपने घर ले गई। मैं उन्हीं सीढ़ियों से ऊपर गया जहां फौजिया के साथ मेरी पहली मुलाकात राहजन की हैसियत से हुई थी। फौजिया मुझे उस घर में ले गई जहां मैं चोरी के इरादे से दाखिल होने गया था। फौजिया के वालिद बुजुर्गवार चारपाई पर पड़े थे। वो सिर्फ बैठ सकते थे। मैं उनसे झींप सा गया। मुझे डर था कि अपनी जवान बेटी के साथ एक अजनबी को देखकर वो नाराज होंगे, लेकिन उन्हें अपनी बेटी के किरदार पर इस कदर एतमाद था कि वो मुझे खंदा पेशानी से मिले। फौजिया की वालदा का भी रवैया ऐसा ही था। ये दोनों बुजुर्ग हस्तियां पाकिस्तान की बातें करती थीं। वालिद बुजुर्गवार ने अफसोस का इजहार किया कि वो इस जिहाद में शरीक होने के काबिल नहीं। उन्होंने अपनी बेटी को इस महाज पर भेजकर कुछ सुकून हासिल कर लिया था। आज उस किरदार की झलक भी नहीं मिलती। लड़कियां और लड़के इकट्ठे रहते, भागते दौड़ते और मौका मिले तो हंस खेल भी लेते थे। अकेली अकेली लड़की को अकेला अकेला लड़का घर तक छोड़ने भी जाता था, मगर कभी किसी बेहूदगी का इशारा तक भी नहीं मिला था। माहौल और फिजा में ऐसी पाकीज़गी थी कि मुझ जैसे गुमराह नौजवान भी पाकीज़ा बात के सिवा और कुछ सोच ही नहीं सकते थे। वालदैन को अपनी बेटियों पर भरोसा था और बेटे दूसरों की बेटियों की आबरू के पासबान थे। यही मुसलमान की शान थी, जो आज कहीं नजर नहीं आती।
ایک تو یہ ماحول اور مقدس مقصد تھا جس نے مجھے گمراہی سے بچایا، لیکن انگریز کی لاٹھی کی دو ضربوں نے مجھے انسان بلکہ مسلمان بنا دیا۔ ان دو ضربوں نے مجھے 3 دن ہلنے نہ دیا۔ میں فوزیہ کے گھر رہا جہاں اس کی والدہ اپنے دیسی نسخے اور مرہم پٹی کرتی رہیں۔ چوتھے روز جسم ذرا سا ہلنے کے قابل ہوا تو میں گھر سے نکلا اور مظاہروں میں جا شامل ہوا۔ فوزیہ نے میری تیمارداری ایسے خلوص سے کی جو مجھے آج بھی حیران کر دیتی ہے۔ آپ نے ان جلوسوں اور مظاہروں کی بہت سی باتیں سنی اور پڑھی ہوں گی۔ ایک بات شاید آپ کے لیے نئی ہو، ہمارے لیڈروں نے تو جہاد آزادی کے جلسے جلوسوں اور مظاہروں تک محدود رکھا تھا، لیکن لاہور اور امرتسر کے نوجوانوں کے ایک گروہ نے درے پردہ گوریلا جنگ اور تباہ کاری کی ٹریننگ شروع کر دی تھی۔ یہ جنگی قسم کی ٹریننگ تھی، میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے لیڈروں کو اس کا علم تھا یا نہیں۔ ہمیں سابق فوجی ٹریننگ دیتے تھے، مجھے بھی اس میں شامل کر لیا گیا تھا اور حلف لیا گیا تھا کہ حصول پاکستان کے لیے مجھے جو بھی فرض سونپا جائے گا پورا کروں گا اور جان کی قربانی دینے سے گریز نہیں کروں گا، اور راز کی کوئی بات منہ سے نہیں نکالوں گا۔ گوریلا ٹریننگ کی ضرورت اس لیے محسوس کی گئی تھی کہ انگریز کی نیت صاف نظر نہیں آتی تھی۔ اس گروہ کے نوجوانوں نے سوچا تھا کہ غیر مسلح ہو کر جلوس نکالنا، لاٹھیوں اور گولیوں سے زخمی ہونا اور مرنا اور گرفتار ہو کر جیلوں میں بند ہو جانا کوئی لڑائی نہیں۔ اسے ہم یک طرفہ جنگ سمجھنے لگے تھے۔ انگریز اور ہندو کو شکست دینے کے لیے مسلح جہاد ضروری ہو گیا تھا، اور اس کا واحد طریقہ گوریلا جنگ تھا، جسے انگریز دہشت پسندی کہتا رہا ہے۔ اس گروہ میں پٹھان نوجوان بھی شامل ہو گئے تھے۔ ہمارا پہلا اقدام یہ طے ہوا تھا کہ انگریز افسروں کو، جن میں گورنر بھی شامل تھا، دستی بموں سے ختم کیا جائے۔ ہمارا پروگرام تقریباً وہی تھا جو اس دور میں فلسطین کے فدائین کا ہے۔ اسی سلسلے میں مجھے ایک روز امرتسر بھیجا گیا۔ وہاں کے اس گروہ کے لیڈر کے لیے ایک پیغام تھا جو زبانی دینا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب پنجاب میں مسلمانوں نے یہ فتح حاصل کر لی تھی کہ انگریز کی خوشامدی جماعت یونیسنٹ پارٹی کی وزارت نے استعفیٰ دے دیا تھا، لیکن اس کا رد عمل امرتسر میں اس طرح ظاہر ہوا کہ سکھوں نے مسلمانوں پر حملے شروع کر دیے۔ میں جس روز وہاں پہنچا اس روز سکھوں کے ایک ہجوم نے مسلمانوں کے ایک جلوس پر ہلہ بول دیا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ سکھوں کو پولیس اور حکومت کی شے حاصل ہے، اور یہ باقاعدہ پروگرام کے تحت حملہ ہوا ہے۔ پولیس نے مداخلت کی تو مسلمانوں کو ہی لاٹھیاں ماری۔ مسلمانوں کا جلوس بکھر گیا اور انہوں نے مقابلہ بھی کیا، لیکن ہر ایک سکھ برچھی یا کرپان اٹھائے ہوئے تھا۔ میں نے دیکھا کہ دو سپاہی ایک مسلمان لڑکے کو گھونسوں سے پیٹ رہے تھے۔ میں غصے سے بے قابو ہو گیا۔ میری جیب میں چاقو تھا۔ میں نے چاقو نکالا اور دوڑ کر ایک سپاہی کی پیٹھ میں چاقو اتار دیا۔ دوسرے سپاہی نے گھما کر لاٹھی ماری جو میرے بائیں کندھے پر لگی۔ میں پیچھے کو گرا، چاقو میرے ہاتھ سے گر پڑا، مگر سپاہی زخمی ہو چکا تھا۔ اس کی لاٹھی گر پڑی۔ میں نے لاٹھی اٹھا لی۔ 3-4 منٹ میرے اور دوسرے سپاہی کے درمیان لٹھ بازی ہوئی۔ مجھے بھی ضربیں لگیں، اسے بھی لگی، لیکن پولیس پر ہاتھ ڈالنا بڑا خطرناک تھا۔ معلوم نہیں مجھ پر کدھر کدھر سے لاٹھیاں پڑنے لگیں۔ مجھے اتنا ہی ہوش رہا کہ سپاہی مجھے گھسیٹ رہے تھے۔ ہوش آئی تو میں تھانے کے برآمدے میں پڑا تھا، اور یہ برآمدہ ان مسلمانوں سے بھرا پڑا تھا جنہیں گرفتار کر کے لائے تھے۔ اتنے ہجوم کے لیے حوالات میں جگہ نہیں تھی۔ پولیس کے سپاہی ادھر ادھر رائفلیں اٹھائے ٹہل رہے تھے، اور وقت رات کا تھا۔ مسلمانوں کا جانی نقصان بھی بہت ہوا تھا۔ میں آپ کو یہ بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہندو اور سکھ آپ کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا۔ ذرا اسی پر غور کریں کہ پنجاب میں انگریزی حکومت کی بنائی ہوئی وزارت مسلمانوں کے احتجاجی مظاہروں کی وجہ سے مستعفی ہو گئی، تو امرتسر میں سکھوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پولیس نے سکھوں کی مدد کی۔ میں مسلمانوں کے ہجوم میں تھانے میں بیٹھا تھا۔ جسم کا جوڑ جوڑ اور ہڈی ہڈی درد کر رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ مجھے پولیس نہیں بخشے گی، کیونکہ میں نے ایک سپاہی کو چاقو سے زخمی کیا تھا۔ میں وہاں سے بھاگنے کی ترکیبیں سوچنے لگا، لیکن فرار ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ خدا نے میری مدد اس طرح کی کہ 5-6 آدمیوں نے سپاہیوں سے کہا کہ وہ پیشاب کرنا چاہتے ہیں۔ 2 سپاہی انہیں لے چلے تو میں بھی ان میں شامل ہو گیا۔ بیت الخلا اندھیرے میں تھا۔ ایک سپاہی رائفل لے کر ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف کھڑا ہو گیا۔ 3 آدمی اندر گئے، میں بھی ان کے پیچھے چلا گیا۔ اندر بھی اندھیرا تھا۔ بیت الخلا کی چھت اور پچھلی دیوار کے درمیان خلا تھا، یعنی پچھلی دیوار چھت تک نہیں تھی۔
میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں یہاں سے کھسک رہا ہوں، خیال رکھنا۔ وہ سب مسلمان تھے۔ ایک نے کہا، کوشش کرو۔ میں نے پچھلی دیوار پر ہاتھ ڈالا۔ دیوار اونچی نہیں تھی۔ کسی نے مجھے نیچے سے اوپر اٹھایا اور میں دیوار اور چھت کے درمیان میں سے گزر کر پیچھے اتر گیا۔ اندھیرے نے فائدہ دیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، سپاہی دوسری طرف تھے، پھر بھی میں دیوار کے ساتھ دبکا رہا۔ ایک سپاہی نے کہا، جلدی کرو اے، جلدی کرو۔ ذرا سی دیر کے بعد وہ سب چلے گئے۔ مجھے تھانے کے احاطے سے واقفیت نہیں تھی۔ میں اندھیرے میں دور ایک بتی کی طرف چل پڑا۔ مجھے چھوٹی سی ایک اور دیوار پھلانگنی پڑی اور میں تھانے سے نکل گیا۔ جسم کی حالت یہ تھی کہ چلنا محال تھا۔ میں روح کا زور لگا کر قدم گھسیٹتا گیا۔ چلنے کی رفتار کچھ بھی نہیں تھی اور وہاں تو دوڑنے کی ضرورت تھی۔ میں پیچھے دیکھتا اور چلتا گیا۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ مجھے کوئی زخم نہیں آیا تھا۔ لاٹھیوں، ڈنڈوں اور گھوسوں کی اندرونی چوٹیں تھی۔ زخم ذرا سا بھی ہوتا تو کپڑوں پر خون لگ جاتا۔ اس سے پکڑے جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا۔ میں ابھی پیغام نہیں دے سکا تھا، اس سے پہلے ہی میں سکھوں کے حملے میں پھنس گیا تھا۔ اب میرا وہاں رکنا ٹھیک نہیں تھا۔ میرا جرم سنگین تھا۔ میں ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گیا۔ یہ میری قوت ارادی تھی جس نے مجھے بے ہوش نہیں ہونے دیا۔ قدم قدم پر غشی آتی اور میں سنبھلتا تھا۔ لاہور کا ٹکٹ لے لیا۔ گاڑی 1.5 گھنٹے بعد آئی۔ میں لاہور آدھی رات کے بعد پہنچا۔ جیب میں پیسے موجود تھے، تانگا لیا اور میں فوزیہ کے گھر چلا گیا۔ میری دستک پر دروازہ اس کی ماں نے کھولا۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ فوزیہ بھی جاگ اٹھی تھی۔ میں نے اسے دیکھا اور وہ اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ یہ بے ہوشی تھی جو بہت لمبی ہو گئی۔ اب میں پولیس سے محفوظ تھا، خطروں سے نکل آیا تھا۔ بے ہوشی میں شاید مجھے نیند آ گئی۔ اگلے روز دوپہر کو آنکھ کھلی تو فوزیہ میرے پاس بیٹھی تھی۔ کلیم اللہ بھی تھا اور 2 اور کالج اسٹوڈنٹ بھی۔ وہ پریشان نظر آتے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں کس طرح یہاں تک پہنچا ہوں۔ نوبت ہسپتال میں داخل کروانے تک پہنچ گئی، لیکن میرے ساتھیوں نے اس خطرے کے پیش نظر مجھے ہسپتال داخل نہ کروایا کہ میں پکڑا جاؤں گا۔ دوسرا خطرہ یہ تھا کہ ہسپتالوں میں زیادہ سٹاف ہندو تھا۔ وہ مسلمان زخمیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے۔ ایک مسلمان ڈاکٹر گھر آ کر مجھے دیکھ جاتا اور علاج کرتا تھا۔ سر کی چوٹیں اتنی شدید تھیں کہ 15 دنوں کے بعد بھی میں اٹھتا تھا تو درد کی ٹیسیں اٹھتیں اور چکر آتے تھے۔ ڈاکٹر نے اس خطرے کا اظہار کیا تھا کہ دماغ میں کوئی دائمی نقص نہ پیدا ہو گیا ہو۔ یہ حالت 1.5 مہینہ رہی، پھر حالت بہتر ہونے لگی۔ میں جب باہر نکلنے کے قابل ہوا تو 3 جون سن 1947 کا وہ مبارک دن طلوع ہوا جب ہندوستان کی تقسیم کا اعلان ہو گیا۔ ہم نے منزل پا لی۔ یہ تو قوم کی منزل تھی۔ میری مسافت بھی جو پیار کی محرومی کے موڑ سے تباہی کے راستے پر چل نکلی تھی، فوزیہ کے گھر کی اندھیری سیڑھیوں سے سیدھے راستے پر چلی اور انہی سیڑھیوں کے اوپر جا کر ختم ہو گئی۔ یہ میری منزل تھی۔ مجھے یہ منزل فوزیہ نے، اس کے معذور باپ نے اور اس کی ماں نے دی اور میں وہیں کا ہو رہا۔ پاکستان بننے کے 3 ماہ کے بعد میری شادی فوزیہ کے ساتھ ہو گئی۔ مجھے گھر سے بھاگے 1 سال ہو گیا تھا۔ میں اب اس طرف کا رخ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک روز اپنے شہر کا ایک آدمی مل گیا۔ اس نے بتایا کہ میرا سگا باپ کرنل ہو گیا تھا اور جنگ عظیم کے فوراً بعد پینشن پر گھر آ گیا تھا۔ مجھے طیش آ گیا۔ 1 آدھ مہینے بعد میں فوزیہ سے یہ کہہ کر اپنی ماں کو دیکھنے جا رہا ہوں، اپنے سگے باپ کے شہر چلا گیا۔ میری جیب میں بڑے سائز کا چاقو تھا۔ باپ مل گیا اور وہ اچھی طرح ملا، بلکہ اس کے آنسو بھی نکل آئے۔ میں نے اسے کہا کہ جناب کے آنسو میرے لیے بیکار ہیں، میں جائیداد میں سے اپنا حصہ لینے آیا ہوں۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ دوسری بیوی کے ہاتھوں پریشان تھا۔ میں نے اس کی بیوی کو بھی دیکھا، بہت خوبصورت تھی اور جوان بھی۔ میرا باپ ابھی 50 سال کا بھی نہیں ہوا تھا، مگر 70 سال کا بوڑھا لگتا تھا۔ باپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا کرتا ہوں اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں اس کے ساتھ رہوں۔ مجھے اس شخص سے اتنی نفرت ہو گئی تھی کہ میں نے اس کے سوالوں کے جواب میں اپنا مطالبہ دہرایا کہ میں اپنا حصہ لینے آیا ہوں۔ اس نے حصہ دینے سے انکار نہیں کیا۔ اس کی بیوی نے میرے ساتھ تلخ کلامی کی۔ میرا باپ اس سے اس قدر مرعوب تھا کہ اسے چپ نہ کروایا۔ یہ کام مجھے کرنا پڑا، لیکن میں نے یہ کام شریفوں کی زبان میں نہیں کیا، میں نے غنڈوں کی زبان استعمال کی۔ مجھے حصہ مل گیا۔ پھر میں ماں سے ملا۔ اس کی صحت جواب دے گئی تھی۔ میری بہن کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ میرے سوتیلے باپ میں جہیز بنانے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے یہ فرض اپنے ذمہ لے لیا۔ باپ سے جائیداد کا جو حصہ لیا تھا
वो बेच कर बहन का जहेज भी बनाया और उसे नकद रकम भी दी। इससे माँ का गम हल्का हो गया। बहन की शादी अपने हाथों की। सुतेले बाप ने भी मुझे कहा कि मैं उसके पास रहूं, लेकिन फौजिया के बाप को मेरी ज्यादा जरूरत थी। अब उनमें से कोई भी जिंदा नहीं। फौजिया जिंदा है, मैं जिंदा हूं। मैं अपने घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होने दिया करता। कभी मुझे और फौजिया को किसी बात पर झगड़ा करने की जरूरत महसूस हो तो हम बच्चों के सामने ऐसी बात नहीं किया करते। उनके सो जाने के बाद आपस में उलझते और मसले सुलझा लेते हैं। बच्चों को हम प्यार और सुलह सफाई से माला माल करते रहते हैं, ताकि हम मर जाएं तो हमारे बच्चे मेरी और फौजिया की रिवायत को जिंदा रखें।